पिछले दिनों भी एक मुनाजरा हुआ है, काफ़ी वो फेमस हुआ है। एक अहले हदीस मौलाना है सिद्दीक रज़ा साहब और एक देवबंदी मौलाना है तारिक मसूद साहब। वो वीडियो मंजर आम पे आ गई है तो आपको पता चल गया कि इनकी मीठी मीठी लैंग्वेज क्या है। उसमें उन्होंने आप देखे वो आयत पेश कर रहे हैं सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36, जो 9th कमांड है, वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी ना कर जब तक तुझे उसके बारे में डेफिनेट इल्म ना आए। बेशक कान, आंख और अक्ल, दिल हो या दिमाग, कोई भी चीज उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इसकी तफसीर वो अहले हदीस आलिम पेश कर रहे हैं कि तमाम मुफस्सिरीन इंक्लूडिंग आपके मुफस्सिरीन भी वो कह रहे हैं कि बगैर दलील के बात को पैरवी नहीं करनी, और बगैर दलील के पैरवी करने का नाम ही तकलीद है। बगैर दलील के बात मानना, मुफ्ती से जाके मसला पूछना, यह तकलीद नहीं होता। हाँ, उस वक्त तकलीद बन जाएगा जब इख्तलाफ आए, एक मुफ्ती कुछ और बात कर रहा है दूसरा, और आप कहेंगे चूंकि मैं बचपन से इस मोहल्ले में पैदा हूं लिहाजा मैंने इस मुफ्ती की बात माननी, वो हो जाएगी तकलीद। फिर आप दलाइल पे देखेंगे तो हुआ क्या जी, उसने कह दिया जी भाड़ में गए मुफस्सिरीन। मुफ्ती साहब एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, एक मिनट ठहरिएगा। अगर इसका ये मतलब नहीं है जो मुफस्सिरीन के मतलब बयान किया उन्होंने गलत बयान किया। देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, जो है ना एक तरफ। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, जज्बाती हो गए, जज्बाती हो गए, एहतराम के खिलाफ है ये जुमला। एहतराम की बात क्या कर रहे हैं आप? मुफस्सिरीन की तरफ मुझे लेकर आ रहे हो यार, एक एक इबारत में पढ़ बाढ़ में जाए तो सख्त जुमला है, आप गुस्से में हो। देख लें, ये इनकी जुबान है। और फिर हमारा जिक्र खैर तो वैसे ही उसमें आ जाता है। उस मुनाजरे में उन्होंने मेरा भी जिक्र कर दिया कि अगर आप कुरान और सुन्नत की बात करेंगे फिर तो गामदी साहब और इंजीनियर साहब भी कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि हर आदमी को अगर आप बेलगाम छोड़ देंगे ना, जब चाहे जो चाहे हदीस उठा के, तो गामदी भी हदीस की बातें कर रहा है, इंजीनियर साहब भी हदीस की बातें कर रहे हैं, फिर कवारियत इससे फैलेगी। तो हम भी ये कहते हैं कि हर आदमी को अगर आप बेलगाम छोड़ देंगे ना, जब चाहे जो चाहे हदीस उठा के, तो गामदी भी हदीस की बातें कर रहा है, इंजीनियर साहब भी हदीस की बातें कर रहे हैं, फिर कवारियत इससे फैलेगी। असलम तरीका ये है कि जो कुरान और सुन्नत में रिसर्च हो चुकी है उन्हीं में से किसी एक पर एतमाद किया जाए और दूसरे को बुरा भला ना कहा जाए। तो मेरी राय ये है कि उम्मत को टूटने से, इख्तिलाफ और इंतशार से और ख्वाहिशात से बचाने के लिए मेरे पास ये पैकेज है और इससे बेहतर पैकेज नहीं है। पहली बात है, मुझे गामदी साहब के साथ कंपेयर ना करें, ये जानबूझ के करते हैं मुझे बदनाम करने के लिए। गामदी साहब की मैं इज्जत जरूर करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इल्मी इख्तिलाफात जिस शख्स ने उनसे वीडियो में रिकॉर्ड करवाए वो मैं ही हूं, चाहे वो पर्दे का मसला हो, नुज़ूल ईसा का मसला हो और इशूज हो। लिहाजा वो जानबूझ के जिक्र करते हैं और मुझे बीच में घसीटने की कोशिश करते हैं। तो खामखा उसमें, और आपने उनकी लैंग्वेज और गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया, और फिर बार बार उसमें वो कह रहे हैं कि देखें सहाबा किराम से जब कोई मसला जाके पूछता था ताबई, तो वो दलील नहीं मांगता था। वो फतावा जो सहाबा किराम के इतने सारे फतावा हैं, जिनमें जैसे मैंने बताया कि अब्दुल्ला बिन मसूद के पास एक शख्स आया, अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक शख्स आया, बहुत सारे फतावा हैं कि ये हो गया, क्या हुक्म है, उन्होंने बताया ये हुक्म है, उसमें दलील नहीं दी उन्होंने। तो सहाबी ने गलत किया या उस ताबीई ने गलत किया कि बगैर दलील के सहाबी की बात को फॉलो किया उन्होंने। तो ताबीई सहाबी के फतवे को बगैर दलील के फॉलो कर रहे हैं, और दर्जनों फतावा हैं मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के, जिनको आप भी मानते हैं कि उनमें बहुत सारे वाकयात हैं। ताबीई सहाबी के पास आए, उन्होंने मसला पूछा, सहाबी ने मसला बयान कर दिया, ना दलील पेश की, ना ताबीई ने दलील पूछी और तशरीफ ले गए। सर दलील इसलिए नहीं मांगता था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हनफी देवबंदी और हजरत उमर फारूक हनफी बरेलवी नहीं थे, वो दोनों ही मोहम्मदी थे, तो दलील पूछने की जरूरत नहीं थी, दोनों ने एक ही बात करनी थी। दलील वहां मांगी जाती है जब दो डिफरेंट बातें करें। आज तो आप हनफी इमाम हनीफा की जायज रूहानी औलाद, मैं कह लेता हूं, दोनों आपस में एक दूसरे को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो। अल मुहन्नद पढ़ लें, उसामुल अरमैन पढ़ लें, तो आज तो हम पूछेंगे ना भी दलील पेश करो। ये मिसाल देना गलत है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, तो मैंने आपको कई एक हदीस नहीं पेश कर दी है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में जब इख्तिलाफ होता था तो किस तरह वो दूसरे सहाबी से दलील मांग लेते थे। बुखारी मुस्लिम से पेश नहीं किया, सारी इब्न साबित के हवाले से हजरत उमर ने कहा कि ये गलत हो रहा है, अबू हुरैरा ने कहा नहीं सर ठीक हो रहा है। तो जहां कभी वहां पे भी इख्तिलाफ आता था ना, तो वो आपस में एक दूसरे से पूछ लिया करते थे। हाँ, जब इख्तिलाफ नहीं होगा फिर तो सबकी बात है, क्योंकि सबका उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आज के दौर में ये बात करना कि सहाबा किराम से कोई दलील नहीं मांगता था, दलील मांगी जाती थी। सर ये जितनी मैंने आपको हदीस बयान की है जिसमें उन्होंने सराहतन उनके साथियों ने उनकी मुखालफत की है, वो इसीलिए की है ताकि ये पता चले कि कुरान और सुन्नत को मानना है आपने, ना कि आपने अंधी तकलीद करनी है। लिहाजा ये तकलीद के हवाले से जितनी डिस्कशन है बिल्कुल ही फजूल हो रही होती है, जो एक बात को पकड़ के घसीटते हैं। वो असल मसला यह है कि सहाबा की मिसाल देना गलत है। सहाबा किराम रिदवान के जमाने में दोनों तरफ एक तरह की राय होती थी। हाँ, जहां कहीं इख्तिलाफी बात होती थी वहां पे बिल्कुल फिर हदीसें बयान होती थी। तो वो मैं इसी पे कंक्लूड कर देता हूं, वैसे तो हजारों बातें करने वाली। सही बुखारी में हदीस है कि जब जंग जमल का मौका आया तो हजरत अली ने हजरत अम्मार इब्न यासिर और हसन इब्न अली को भेजा कूफे में ताकि लोगों को तैयार किया जाए बागियों के खिलाफ। और ये पॉलिटिकल बागी, दीन से बागी नहीं, पॉलिटिकल टर्म में जो इमाम वक्त के खिलाफ खड़े हुए, हजरत तलहा, जुबैर और सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तो सही बुखारी में हजरत अम्मार का खुतबा है, और कुर्बान जाए इमाम बुखारी ने हजरत आयशा की फजीलत में खुतबा लिया हुआ है। आप हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत भी बगैर अहले बैत के जिक्र के बयान ही नहीं कर सकते। तो हजरत अम्मार ने क्या कहा कि ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है। उसमें अल्फाज है कि हसन इब्न अली को उन्होंने ऊपर की सीढ़ी पे बैठाया और खुद निचली सीढ़ी पे। ऐ लोगो, तुम्हें अल्लाह ने आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है आयशा, बदतमानी काम होने दिया, आखिरत में भी बीवी होंगी जन्नती औरत जो बसरा से रवाना हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब हैं। अल्लाह देखेगा कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। अल्लाह की इताअत कहां से आई? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सैयदना अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो सर ये बयान करें ना उलुल अम्र के ऊपर किसने फिट किया? तो जहां सहाबा में भी इख्तिलाफ आया ना, वहां पे फिर दूसरे सहाबा ने क्लैरिफाई किया कि भाई अब यहां पे दोनों ठीक नहीं है। और जिसको उस वक्त क्लियर हुआ, बाद में आज की डेट में तो हो चुका है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस, और बुखारी में तो जबरदस्त अल्फाज हैं 2812। अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात उनको आग और जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। तो बाद में तो क्लियर हो गया कि हजरत अली की पार्टी जन्नत की पार्टी और मुखालिफिन जहन्नमी नहीं,
جہنم کی طرف بلانے والا عمل تھا ان کا، کیونکہ وہ اولو الامر منکم کے تحت انہوں نے خلیفہ وقت کی مخالفت کی تھی. اللہ تعالیٰ جانے ان کا معاملہ جانے، لیکن یہ اب چونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو کوئی جذباتی ڈسکشن میں نہ لے جائے. الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت. کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے. حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب. یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے، ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، واحسن تأویلا، اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا. لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس بورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ آگے بھی پڑھو نا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اس آیت کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں چند ایک باتیں اس حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتا ہوں اطاعت کے حوالے سے کہ کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس لیول تک اطاعت ہے کہ آپ نے فائنل اتھارٹی ماننا ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اجتہاد اگر کسی نے کسی مسئلے میں کیا اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرایا تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا. امام کو چھوڑ دیں، چاہے وہ اجتہاد کسی صحابی کا بھی ہوا، اور اس کی آپ مثال سن لیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں بھی کچھ حصہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے. ایک صحابی تھے سیدنا قیس، وہ نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آ کے انہوں نے سجدہ کیا. نبی السلام نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. یعنی قیاس کیا انہوں نے، اس واقعے کو اس پہ قیاس کر کے اجتہاد کیا. نبی السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پہ. تو یہاں پہ ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی اسلام نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف تھا. وہ ٹھیک ہے کہ ترتیب یہی ہے، منہج اہل سنت کا یہی ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کو خط لکھا سیدنا عمر نے، اور اس خط میں لکھا کہ دیکھو جب کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کرنا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں اسے دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کا اجماع دیکھنا کیا ہے، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لینا، لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. خام خواہ فرضی مسئلے بنا کے اجتہاد نہ کرنا شروع کر دینا. یہی ترتیب ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد. اور یہ اکثر مسئلے جو آپ کو اجتہاد کے اوپر لے کے جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ اجماع امت سے ہوتے ہیں. مثلا بھینس حلال ہے کہ حرام، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے بتایا تھا، تو امام حنیفہ سے جو پہلے کے 150 سال کے مسلمان تھے وہ بھینس کو حرام سمجھتے تھے کیا؟ نہیں، بھینس تو اجماع امت سے حلال ہے. اس کے اوپر میری پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو یہ اکثر مسئلے کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہوتے، وہ اجماعی مسئلے ہیں جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی حصہ مخالفت کر دے گا، اور جہاں پہ پوری امت جمع ہو جائے گی تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ اجماع کی حجیت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے. اور اس کو سپورٹو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 بھی ہے کہ جو سبیل المؤمنین ہے اس کا راستہ اختیار کرنا ہے، مومنین کے راستے کا، اور جو اس سے ہٹے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف موڑ دے گا جس گمراہی کی طرف ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اجماع کی حجیت پہ دلیل مانا ہے اور امت نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے اس اجتہاد کو ریجیکٹ کر دیا سجدے والے کو، اور یہ ایسی تربیت تھی کہ پھر ٹرانسفر ہوئی آگے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے قافلہ روانہ کیا اور اس میں امیر بنایا ایک انصاری صحابی کو. ان کو اپنے ساتھیوں پہ راستے میں غصہ آیا، اور غصہ اتنا زیادہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اس انصاری صحابی نے کہا کہ تم سب کے سب آگ میں کود جاؤ. تو ان صحابہ نے کہا ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ کا دامن پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں پھر اسی آگ میں پھینک رہے ہیں، ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ تو صحابہ کرام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، پھر صحابی آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. اور جب واپس آئے نبی اسلام کو شکایت کی، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ تھوڑی دیر بعد
جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. حضور کے پاس شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو جا کے سیدھے جہنم کی آگ میں نکلتے, کیونکہ وہ صحابی تمہیں غلط طرف لے کے چل رہا تھا. اس لیے یہ لے کے بزرگوں کو اور مفتیوں کو اور اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے. ہم اماموں کی کوئی توہین نہیں کرتے, اماموں کی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بتائیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے اماموں کے, خصوصاً 4 بڑے جو امام ہیں, امام حنیفہ, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو حجت مانو. آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی ہم توہین نہیں کرتے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس قسم کے عقیدے رکھو. تو اماموں کی کہیں تعلیمات یہ نہیں تھی. صحابہ کرام دیکھیں کس طرح اس چیز کو لیتے تھے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. ایک اور حدیث سنیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی, گندم کے بدلے گندم, جو کے بدلے جو, کشمش کے بدلے کشمش, ان کا کاروبار صرف 10 بدست اور ہم وزن ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ ہوگا تو یہ سود ہے اور حرام ہے. اس حدیث کے کانٹیکس میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. تو حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی جن فوجیوں کی تنخواہیں ہیں نا, تو وہ سونے اور چاندی کے برتن جو رومن امپائر سے ہمیں ملے ہیں جزیے کی شکل میں, ان میں سے اپنی اپنی تنخواہ کے مطابق جو ہے نا وہ سونا چاندی کے برتن اٹھا لیں اندازے سے. تو حضرت عبادہ ابن صامت وہاں کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا نبی اسلام نے تو منع فرمایا جب تک ہم وزن نہ ہو. اب ایک بندے کی تنخواہ 10 دینار ہے اور وہ برتن اندازے سے 12 دینار کا اٹھا لے تو وہ سود لے رہا ہوگا, تو یہ اس طریقے سے نہ کرو تم. اور جب انہوں نے وہاں خطبہ دیا تو وہ سارے فوجی جو ہیں وہ برتن اٹھانے سے بعد آ گئے کہ یہ تو ہم حرام کام کر رہے ہیں, یہ سودی کام ہے. اس پہ حضرت معاویہ کو غصہ آیا, انہوں نے وہاں خطبہ دیا کہ یہ لوگ آ کے یہاں پہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں, حالانکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں سنی. حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے, صحیح مسلم میں موجود ہے. جب حج تمتع کے ایشو میں حضرت معاویہ نے اپنے دور پہ پابندی لگانے کی کوشش کی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ معاویہ تو مکے کے گھروں میں کافر تھا جب ہم حج تمتع کر رہے تھے. یہ مسلم شریف ہے سر. تو جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے اس کے پاس دین کا نالج زیادہ ہوگا یا عبادہ ابن صامت جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کے پاس زیادہ ہوگا؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں بات سنی. تو حضرت عبادہ ابن صامت کو غصہ آیا, انہوں نے کہا دوبارہ خطبہ دیا کہ نبی اسلام نے اسے سود فرمایا, منع فرمایا, اور پھر انہوں نے جملہ بولا خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, خواہ ایک اندھیری رات میں مجھے جنگلوں میں معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے, میں الگ ہو جاؤں گا, لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میں اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہے جناب کمٹمنٹ کا لیول. آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تقلیدوں کے ہمیں جو ہے وہ دھونسے لگا رہے ہیں. صحابہ کو تو لیول یہ تھا. اس سے آگے صحیح مسلم میں چلیں, یہ تابعین میں کیسے ٹرانسفر ہوا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں کہ اطاعت امیر واجب ہے. ایک تابعی وہاں پہ ان کا وہ لیکچر سن رہے ہیں, جس نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی, میں پہلے کلیئر کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, جب لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے ہمیں اطاعت امیر کی باتیں سنا رہے ہیں, کیا یہ رسول اللہ نے آپ سے بات ارشاد فرمائی تھی واقعی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں, میرے کانوں نے نبی اسلام کی بات سنی, میری آنکھوں نے نبی اسلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور انہیں ناحق قتل کریں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو, اپنوں کو قتل مت کرو. اپنوں سے مراد یعنی ایک مسلمان قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا. اب آپ بتائیں کہ ہم اللہ کی مانیں یا حضرت معاویہ کی مانیں؟ اب یہ بہت بڑی بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں. پھر انہوں نے کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے, اللہ کی اطاعت کے اندر اندر, اور جس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, جو میں نے وہ آگ کا الاؤ جلانے والی بیان کی تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, جہاں وہ تمہیں اللہ کے خلاف چلائیں ان کا حکم مت مانو. اب مجھے بتائیں یہ اس طرح کی کئی حدیثیں میں بیان کر سکتا ہوں, پھر آپ مجھے بتائیں یہ جو یہ تقلید کا یہ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں کی بات ہے, یہ ایک بنو امیہ کے خدمت گزار نے بیان کی ہے, مروان بن حکم نے, اور بیان کسے کر رہا ہے؟ امام زین العابدین سے, سیدنا علی بن حسین بن علی سے. وہ کہتا ہے کہ جی میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں. ہائے ہائے ہائے. اور وہ مروان کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان مسلسل اپنے اس موقع پہ قائم ہے کہ وہ حج تمتع پہ پابندی لگا رہے ہیں, تو سیدنا علی نے ان کو پہلے تو سمجھایا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے حضور نے جاری کی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گیا, حضور نے انگلیاں یوں داخل کی کہ اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے, مشرکین عرب کی رسم رسول اللہ نے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا خواہ آپ بھی کیوں نہ ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, سنت کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے. حج تمتع کا عمل سیدنا علی نے جاری فرمایا اس حوالے سے. اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے جو جامع ترمذی میں ہے, جب اہل شام میں سے ایک شخص آ کے بنو امیہ پارٹی کا پوچھتا ہے, پہلے آ کے سوال پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ حج تمتع سنت ہے کہ جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز, ناجائز کی تو سنت ہے.
تو ان کا آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے. تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ بھلا بتاؤ اگر کسی کام کو نبی علیہ السلام جاری فرمائے اور میرے والد اس سے روکیں تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے, اس کو سنت کے طور پہ جاری کیا ہے. تو یہ الحمدللہ واقعات, اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں, لیکن یہ وہ لوگ جانتے ہیں ان واقعات کو جو احادیث پڑھتے ہیں, جو درس نظامی کے 8 سال میں 7 سال تک بزرگ بابوں کی فقہ پڑھتے رہتے ہیں. ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ کتاب و سنت کے اندر کیا موجود ہے. تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں بخاری مسلم دونوں میں. حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں, ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی ہے. تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے نام کے اوپر آپ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے ایک تقلید کے نام کے اوپر ایک مصیبت کھڑی کر دی. میرا ایک مسئلہ نمبر 197 ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ, میرے پہ انہوں نے لگایا تھا. میں نے اس میں کئی ایک مثالیں اور پیش کی ہیں, اور آپ کو یہ بھی کہتے ہیں نظر آئیں گے کہ وہ سعودیہ والے ہمارے حنبلی بھائی ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, سورہ نساء نمبر 59, اس کے کانٹیکسٹ میں سعودیہ والے جو مفت قرآن دیتے ہیں نا, جس کی پروف ریڈنگ ان کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے, شروع میں انہوں نے اسے انڈورس کیا. پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے, اس میں کافی شرکیہ باتیں تھیں, پھر انہوں نے بین کر دی. صلاح الدین یوسف صاحب کا آسن بیان دیتے ہیں جو دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں اس کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھیرا ہی ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے, اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت بھی مسلمانوں پہ واجب کر دی ہے, تقلید شخصی. وہ تو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں. اور مفتی اعظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز, ان سے کسی نے کہا آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا میں حنبلی نہیں ہوں, میں کتاب و سنت کے مطابق فتوی دیتا ہوں. اور یہ سارے لے کے بیٹھے ہوئے حنبلی. وہ حنبلی اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے اسکول آف تھاٹ پہ ہیں, اور احمد بن حنبل کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے نا وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا. اس حساب سے تو ہم بھی حنبلی ہیں جی, اگر اس کا نام حنبلی ہونا ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے, شیعہ نہیں رافضی, تو اے جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں. ان مانوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے حرمین میں 400 سال تک ایٹ لیسٹ 4 مصلے ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کر 1917 تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے. پھر 1925 میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے یہ پہلے تو 4 مصلے اٹھوائے, لیکن ان کی بلڈنگیں نہیں توڑوائیں, وہ 1955 میں توڑوائی ہیں. اسی لیے اس کی کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ان 4 مصلوں کی. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن کے ماننے والے 4 جماعتیں اللہ تعالیٰ کراتے تھے, اور دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے سارے بھائی ہیں, ہم آپس میں بھائی ہو تو امام تو چلو اس طرح کر لو کہ فجر صرف حنفی پڑھا لیں, سارے ان کے پیچھے پڑھ لیں, ظہر شافعی پڑھا لیں, پھر تو بھائی چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے. اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ امت کا اجماع ہو گیا. شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا, تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ اور اجماع ایسا ٹوٹا کہ امت نے اٹھا کے پرے پھینکا. ان کی طرح اجماع 100 سال ہو گئے تو اجماع ٹوٹ گیا. اجماع ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ جماعت میں اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ نہیں ٹوٹ سکتا. یہ جل اجماع سے. اور میں تو پریڈکٹ کیا کہ آندہ اجماع ہونا ہی نہیں, کیونکہ حنفی بھی 2 ہونے ہیں. ہاں, حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. وہ الموند والے کہیں گے ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, اور اسام الرحمن والے کیا کہیں گے کہ یہ الموند والے کیا ہے جی, یہ گستاخ ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یہ سب کے سب مرتد ہیں. احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے ذبیحہ کے بارے میں, تو انہوں نے کیا کہا وہابیہ, پھر انہوں نے کھولا کہ وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی اور قادیانی یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتدین ہیں. یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. مرتدین کا مطلب اسلام چھوڑ گئے واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. باقی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہود و نصارہ کا حلال ہے. لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو, دیوبند کو اور شیعہ کو. اور نہ صرف بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں, یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ من ذالک.